बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ़मन शरह अल्लाहु सदरहु लिल-इस्लाम फ़हुव अला नूरिन मिन रब्बिही फ़वैलुल लिल-क़ासियति क़ुलूबुहुम मिन ज़िक्रिल्लाह उलाइका फ़ी ज़लालिम मुबीन। अल्लाहु नज़्ज़ल अहसनल हदीसी किताबम मुतशाबिहम मसानी तक़शइरु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व क़ुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह ज़ालिका हुदल्लाहि यहदी बिही मन यशाउ व मन युज़्लिल्लाहु फ़मा लहु मिन हाद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। अब क्या वो शख्स जिसका सीना अल्लाह ने इस्लाम के लिए खोल दिया और वो अपने रब की तरफ से एक रोशनी पर चल रहा है, उस शख्स की तरह हो सकता है जिसने इन बातों से कोई सबक ना लिया। तबाही है उन लोगों के लिए जिनके दिल अल्लाह की नसीहत से और ज़्यादा सख्त हो गए और वो खुली गुमराही में पड़े हुए हैं। अल्लाह ने बेहतरीन कलाम उतारा है, एक ऐसी किताब जिसके तमाम अज्जा हम रंग हैं और जिसके मज़ामीन बार बार दोहराए गए हैं। उसे सुनकर उन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो अपने रब से डरने वाले हैं, और फिर इनके जिस्म और इनके दिल नरम होकर अल्लाह के ज़िक्र की तरफ राग़िब हो जाते हैं। यह अल्लाह की हिदायत है जिससे वो राह रास्त पर ले आता है जिसे चाहता है, और जिसे अल्लाह हिदायत ना दे फिर उसके लिए कोई हादी नहीं है। मौजूद सामीन कराम, सूरतुज़ ज़ुमर की 22 और 23 नंबर की आयत अभी आपके सामने मैंने पढ़ के सुनाए, नीज़ उसका तर्जुमा आपके सामने पेश किया। मक्का दौर की ये सूरह है और इसमें क्योंकि ज़ुमर का मानी गोल के गोल, जब लोग दोज़ख की तरफ जा रहे होंगे उनसे सवाल किया जाएगा क्या तुमको कोई रसूल बताने वाला नहीं आया था, तो ये इज्तिमाई तौर पे लोगों का दोज़ख की तरफ चले जाना ये इंसानों के लिए हलाकत की निशानी है। तो ये जो आयत मैंने जो मुंतखब की है, उस आयत के अंदर अल्लाह तबारक ताला ने जिन लोगों ने इस किताब को अपने ज़िंदगी का नूर बनाया, अपनी ज़िंदगी का, उनके ज़िंदगी में कैसी तब्दीली आती है, वो इंसानियत के लिए, इस दुनिया के लिए कैसे कीमती इंसान बन जाते हैं, अल्लाह ने उसका ज़िक्र यहाँ किया है। और इंसान जो ज़ाहिरी चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो देता है, जैसा है कि इंसान है तो ज़ाहिरी तौर पे खूबसूरत होना चाहिए, आगे मैं इसके बारे में मज़ीद बताऊँगा आपको। ज़ाहिरी तौर पर तो सबको फ़िक्र है इस बात की कि अच्छा इंसान बेहतर हो जाए, लेकिन अंदरून की किसी को कोई फ़िक्र नहीं है। इंसान जबकि इंसान के दुरुस्त होने का दारोमदार अंदरून से है, इसलिए कि वैल्यू जो है वो अंदर की है, बाहर की नहीं है। और हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दावत थी वो दिलों को अपील करती थी, ज़ाहिरी तौर पे अपील नहीं करती थी। इंसान तब्दील होता था तो अंदर से होता था, इसलिए कि जब इंसान तब्दील अंदर से होता है तो पूरी शख्सियत बदलती है। ज़ाहिरी तौर पर तो यहूदी भी आज बहुत लंबी दाढ़ियाँ और बहुत बड़े देखेंगे आप, मजहबी बन के घूमते, सभी कुछ है, अंदरून नहीं बदलता दोस्तों। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दावत थी वो दिलों को टारगेट करती थी, दिलों को अपील करती थी, और फिर इंसान जो ऐसे कीमती बन के निकले कि वो अल्लाह की इताअत, अल्लाह और उसके रसूल की जो इताअत करने में जो सबसे आगे रहते थे, दुनिया ने आज तक के वैसे लोगों को नहीं देखा। लेकिन अल्लाह तबारक ताला का इंसानियत के ऊपर सबसे बड़ा एहसान ये है कि क़यामत तक के उसने एक ऐसी किताब दे दी कि जो इस किताब के हवाले, इसलिए इस पहली आयत में ऐसे शख्स का जिक्र कर दिया गया कि जिसने अपने ज़िंदगी का नूर, कुरान को अपने ज़िंदगी का नूर बनाया, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को रोशनी भी बनाता है दूसरों के लिए हिदायत की तरफ आने का। तो अल्लाह तबारक ताला ने एक ऐसी किताब दे दी क़यामत तक कि इंसान अपने आप को कीमती बना सकता है। दुनिया में डिग्री कीमती नहीं बना सकती, दुनिया में बड़े से बड़े दावा करने वाले मुल्क इंसान को कीमती नहीं बना सकते, लेकिन अल्लाह की किताब इंसान को कीमती बना सकती है। एक छोटी सी मिसाल अगर आपको दे दो कि इंसान दुनिया के अंदर बड़े से बड़े गुनाह छोड़ सकता है अल्लाह की मोहब्बत के अंदर। मिसाल के तौर पे शराब ही ले लीजिए। आज उस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ़ ले थे और चले गए, और जब इस्लाम को दुनिया में, इस्लाम को लोगों ने अपनी ज़िंदगी में ले आया,
اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کے تعلق سے شرح صدر پیدا کیا ان کے دل میں. قرآن کی طرف جب انسان آتا ہے تو اسلام کے تعلق سے شرح صدر پیدا ہو جاتا ہے اس کے اندر کہ میری زندگی کا نجات کا ذریعہ صرف اسلام میں ہے اور کسی میں نہیں ہے. تو وہ شراب کے عادی لوگ دنیا میں بڑی سے بڑی مہم چلائی گئی, ہزاروں ڈالر خرچ کیے گئے, انسان نے چھوڑا نہیں بلکہ اس سے کئی زیادہ وہ اور نشے کا عادی بن گیا, اور وہ سارے کے سارے جتنے کروڑوں ڈالر خرچ کیے سب بیکار گئے. لیکن انسان اگر چھوڑ سکتا ہے کوئی بھی عادت یا گناہ تو صرف اللہ کی محبت میں چھوڑ سکتا ہے دوستو, اور نہیں چھوڑ سکتا وہ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ شروع میں بھی لوگوں کی جب شراب کا حکم آیا تو اللہ کے رسول نے سنا ہے تو پہلے ایک آسان طور پہ ان کو بتایا, دیکھو بھئی شراب میں نقصان کیا ہے, یہ ساری جوا ہے, یہ پانسے ہے, اس میں نفع ہے شراب میں لیکن نقصان زیادہ ہے نفع کم ہے. پھر ان کو کہا گیا کہ بھئی نماز میں آؤ تو شراب پی کے نہ آؤ. لیکن جب آخری جب آیا فیصلہ تو اب لوگ سمجھ گئے. پھر ان کو کہا گیا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ, کیا تم باز نہیں آؤ گے؟ اب یہ کس کی طرف سے آرڈر آیا؟ اللہ کی طرف سے آرڈر ہے. لوگ سمجھ گئے اب رسول نہیں بول رہا, براہ راست اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے. اس کے بعد تو سوائے ہلاکت تباہی کے کچھ نہیں ہے. تب انہوں نے کیا کیا؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ, ان سے کہا تو انتہینا یا ربی, جھک گئے. اور ایسے جھکے کہ ان کا دل جھکا, ان کا جسم جھکا, ان کی آنکھیں جھکے, پورا کی پوری شخصیت جھک گئی. آج جو ترقی یافتہ ملک کے لوگ ہیں نا, انسانوں کو کیسا بنایا پتہ ہے آپ نے؟ انسانوں کو ایسا بنایا, ارے بھائی یہ اگر آپ کو بہت زیادہ ایسا لگتا ہے کہ اپنے مالک کی عبادت کرنا چاہیے تو ٹھیک ہے, آپ جائیے تھوڑا سا سر جھکا کے آ جانے کا معبد کھانے میں. لیکن پھر بھی نہیں دل لگ رہا تو جائیے کسی محفل میں, ڈانس کلب کو جوائن کیجئے, ناچیے گائیے, خوب مزہ کیجئے. بس یہی زندگی ہے. یعنی انسانوں کی زندگی کو پتہ ہے آپ کو کیا کر دیا؟ دل ادھر سر ادھر, خود در بدر. خاندانوں کو تو بانٹ دیا, تقسیم کر دیا, انسان کو بھی انڈیویجول طور پہ نہیں چھوڑا. تو جو تہذیب جو انسانوں کو سکون دل و جان نہ دے سکے, ایسا ارتقا کسی بھی مرض کی دوا ہو نہیں سکتا دوستو, ترقی کا ذریعہ بھی نہیں ہو سکتا ہے. لیکن انسان کے دلوں کو سکون جہاں اگر کوئی مل سکتا ہے, اس کی قلب کی دنیا کو کوئی بدل سکتا ہے تو اللہ کی کتاب ہے. اللہ نے جو مذہب بھیجا اپنے رسول کے جیسے اسلام ہے وہ اس کو بدل سکتا ہے. تو چند باتیں میں نے آپ کے سامنے تمہیدی طور پہ رکھی. اس میں پہلی آیت میں فرمایا کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ جب کس سے محبت کرتا ہے تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھولتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کو رسول بنایا تو علم نشرح لک صدرک, کیا ہم نے آپ کا سینہ اسلام کے لیے نہیں کھول دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے, شرح صدر کا مطلب ہے کسی چیز پہ شرح صدر حاصل ہو جانا, کہ ایک اس کے سوا اب میرا فائدہ کسی چیز میں نہیں. اسلام میرے جینے مرنے کا, اگر جیوں گا مروں گا تو اس کا انعام اللہ کے یہاں ملے گا مجھے, یہ میری زندگی کی کامیابی کا ضامن ہے, میں اس کے بغیر الگ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کے رسول کو جب اللہ تعالیٰ نے شرح صدر دیا تو بڑے سے بڑا طوفان, بڑے سے پہاڑ پر اللہ کے رسول کسی سے نہیں ڈرتے تھے. بڑے سے بڑے کتنے بھی جابر و ظالم آ جائے, اور تھے بڑے سے بڑے جو ہے وہ سردار تھے سب. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا طائف کے موقع پر کس قسم کے لوگ تھے. لیکن شرح صدر حاصل ہو جانا, آپ جو ہے وہ سورہ مومن پڑھیے, یہ وہی مومن ہے بندہ جس کو شرح صدر اللہ نے دیا تھا. بادشاہ کے ظالم بادشاہ کے سامنے جس کے نام سے سورہ مومن کھڑے ہوتا ہے اور حق بات کا اعلان کرتا ہے. تو دنیا میں ایک انسان کو جب شرح صدر حاصل ہوتا ہے اسلام کے تعلق سے تو پھر جو ہے وہ کبھی بھی کفر کی طرف نہیں پلٹتا ہے. کفر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور کفر کیوں نہیں بگاڑ سکتا؟ اس لیے کہ اسلام, یہ قرآن ایک روشنی بن کے اس کی رہنمائی کرتا ہے. تو جیسا کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ ایک روشنی پر چل رہا ہے, یعنی اس کی روشنی میں وہ زندگی کا سفر طے کر سکتا ہے. تو یہ وہ کتاب ہے من النور الی الظلمات, ظلمت سے نکال کے نور کی طرف لے کے آتی ہے. من الظلمات الی النور, کفر سے نکال کے روشنی کی طرف لاتی ہے. اب جو ہے اس کو مطلب اس کو گمراہ کرنا آسان بات نہیں ہے, کیونکہ وہ کس کی روشنی میں زندگی کا سفر طے کر رہا ہے؟ اس کتاب کی زندگی میں. یہ روشنی بن کے, مشال بن کے اس کا ساتھ دیتی ہے کتاب. اب دوسرا شخص کے بارے میں کہا جا, اب وہ دوسرا وہ شخص جس نے اس سے کوئی سبق نہ لیا ہو. کیا اللہ کے رسول کے زمانے میں کیا یہ بڑے بڑے سردار لوگ نہیں تھے؟ سب تھے. اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے اخنس بن شریک, ابو جہل سب قرآن سنا کرتے تھے, لیکن یہ بدنصیب لوگ کبھی اس سے ہدایت سے بہراور نہیں ہو سکے.
تو کیا ایسے لوگ اور جو اللہ کی کتاب کی طرف دھیان دیتا ہے، کیا دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ ایک سوال کیا گیا انسانوں سے، جو ان باتوں سے جس نے سبق نہ لیا ہو، کیا قرآن کو ماننے والا، اس کی روشنی میں چلنے والا اور اس سے سبق نہیں حاصل کرنے والا، کیا دونوں ایک جیسا ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں۔ ابتدائی دور میں لوگوں نے دونوں میں فرق دیکھ لیا تھا۔ بڑے سے بڑا امیر ہوتا تھا جس کا اس قرآن پہ، کتاب پہ ایمان تھا، وہ زندگی میں اتنا بڑا تبدیل ہو گیا، بڑے سے بڑے کام دنیا کے انجام دینے لگے۔ وہ کفر کے مقابلے میں کافر دیکھ کر کے اس کو کام جاتے تھے، کیسی قسم کے لوگ ہیں، تھوڑے سے ہوتے تھے لیکن دنیا میں اللہ کے بھروسے پہ سارے کام انجام دیتے تھے۔ حق کا جو ہے وہ حق کا جھنڈا علم بردار جو ہے بن کے اٹھے تھے اور وہ اس کو اوپر رکھتے تھے۔ تو یہاں فرمایا گیا دونوں کے بارے میں۔ اب وہ لوگ جو اس نصیحت سے جس نے جو سبق نہیں پکڑتے، اللہ تعالیٰ نے فرما رہا ہے جن کے دل، اور وہ شخص جس نے ان باتوں سے کوئی سبق نہ لیا، تباہی ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ کیا ہو گئے، سخت ہو گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی طرف سے جو نصیحت قرآن ہے اس کو سن کے انسان کا دل نرم پڑنا چاہیے، جیسے بہت سارے ابتدائی دور کے لوگوں کے دل نرم پڑ جاتے تھے، فوراً اسلام کی طرف آ جاتے تھے۔ تو اس سے الٹا یہ ہوا کہ وہ اور زیادہ نصیحت سے سخت ہو رہے۔ اس کا مطلب دنیا کا غلبہ ہو چکا ہے، اس کا مطلب جو ان کا دل ہو چکا ہے سیاہ ہو چکا ہے، کالا ہو چکا ہے، اب اس کے اندر حق بات کوئی جاتی نہیں ہے اور اچھی بات کبھی اندر سے باہر نہیں نکلتی۔ تو دوستو یہ دو کیفیت انسانوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ ایک کیفیت ہے ضعیف کے صدر۔ ضعیف کے صدر یعنی یہ کہ انسان کا جو دل ہے وہ بہت بگڑ چکا ہے، اس کے اوپر زنگ چڑھ چکا ہے اور سیاہ ہو چکا ہے، لیکن ابھی کچھ گنجائش موجود ہے کہ اس کو اگر آپ کوئی نصیحت اگر سنا دے تو اس کا دل صاف ہو سکتا ہے اور وہ جو ہے ہدایت کی طرف آ سکتا ہے۔ یہ ہدایت یعنی تھوڑی گنجائش موجود ہے، اس کو بولتے ہیں ضعیف کے صدر۔ ایک کیفیت ہے انسان کے اندر چھپا ہے۔ لیکن اگر انسان کا دل جو ہے، جیسے مثال کے طور پہ ابھی ایک زمین ہے بنجر پڑی ہوئی سوکھی، جیسے ہی اس کے اوپر پانی کے قطرے پڑتے ہیں وہ لہلا اٹھتی ہے نا، پانی کے قطرے، اور وہ سبزہ اگاتی ہے، پھل لوگوں کو جو ہے وہ دیتی ہے۔ بس یہی ہے جو ہے ضعیف کے صدر کا معاملہ یہی ہے۔ اور دوسری کیفیت جو ہے وہ قسوت قلب کی ہے۔ اگر یہ کیفیت انسان کے اوپر طاری ہو گئی تو چاہے وہ انفرادی طور پہ ہو چاہے اجتماعی طور پہ، انسانیت تباہ ہو جاتی ہے اس کے اندر۔ اگر ایک انسان کا دل سخت ہو جائے تو وہ ساری قوم کے لیے مصیبت یا خود اپنے لیے، اور اگر اجتماعی طور پہ لوگوں کے قلب جو ہے وہ بگڑ جائے یا زنگ آلودہ ہو جائے، سیاہ ہو جائے، تو وہ تو اجتماعی تباہی کا ذریعہ جو ہے اپنے سماج کا جو ہے وہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جو شاعری ہے وہ بھی دلوں کو اپیل کرتی ہے۔ حدیث بھی ہم پڑھیں گے، حدیث بھی دلوں کو اپیل کرتی ہے، اور اس دل کے جو برائیاں اس کو کیسے نکالا جائے اور اس میں اچھائی کیسے بھرا جائے، اس کی طرف حدیثوں میں بھی جو ہے وہ توجہ دلائی گئی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دل مردہ نہیں، اسے زندہ کر دوبارہ، یہی امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ امتوں کا جو علاج ہے وہ دل کے پھلنے پھولنے پر اور ترقی کے اوپر ہے۔ اجتماعی طور پہ قوموں کے دل مردہ ہو جائے تو ایسے مردہ دلوں کے اندر کبھی زندہ تمنائیں نہیں پنپ سکتی ہے۔ زندہ تمنائیں اسی دل میں پنپتی ہے جو زندہ دل ہو۔ مردہ دلوں کے اندر زندہ تمنائیں کبھی پنپ نہیں سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محنت تھی، اللہ کے رسول مخاطب کرتے تھے بار بار لوگوں سے، کہتے تھے کہ ان هذه القلوب تزدع كما يزدع الحديد اذا اصابه الماء، قیل یا رسول اللہ، اے لوگوں، دلوں کے اوپر اس طرح سے زنگ پڑ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی پڑنے کے بعد زنگ لگ جاتا ہے۔ لوگ قیل یا رسول اللہ وما جلا ہوا، تو لوگوں نے سوال کیا اللہ کے رسول، ہاں، کیونکہ ان کو بہت فکر ہوتی تھی ہمارے دل اگر زنگ آلودہ ہو جائے تو ہم کیا کریں گے۔ لوگوں کے جب دل سخت ہو جاتے دوڑ کے اللہ کے رسول کے پاس آتے، اللہ کے رسول ہم کیا کریں، ہم تو تباہ ہو چکے، ہمارے دل سخت۔ اللہ کے رسول کہتے تھے، دیکھیے اللہ کے رسول کیا کام پہ ان کو لگاتے تھے، تمہاری بھی اصلاح ہو جائے اور خدمت خلق کا بھی کام ہو جائے۔ اللہ کے رسول فرماتے تھے کسی یتیم کے سر کے اوپر شفقت سے ہاتھ دو، جتنے اس کے سر پہ بال ہے تم کو نہ، کسی بیواؤں کی مدد کر دو، کہ خدمت خلق کی طرف لگاتے، تم اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہو، جاؤ ادھر اس کام کو انجام دو، جا کے سماج کے اندر۔ انسان جاتا تھا اس کام کو کرتا تھا، اپنے دل کو جو ہے کیا کرتا تھا، اس کا دل جو ہے وہ سخت سے کی طرف سے نرم کی طرف جو ہے وہ آنے لگا، دل نرم ہو جاتا تھا۔ تو
اللہ کے رسول نے فرمایا جس طرح سے تمہارے زنگ پر لگتا ہے اس طرح سے لوہے کے اوپر زنگ ایسا دل ہو گیا. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول اس کا علاج کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کالا کثرت ذکر الموتی وہ تلاوت القرآن. موت کو کثرت سے یاد کرو اس لیے کہ موت سب سے بڑی حقیقت ہے. اور تلاوت القرآن، قرآن کی جو ہے وہ تلاوت. قرآن کو جوڑ دو. یہی جو ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ جو نصیحت، وہ نصیحت کیا ہے؟ قرآن ہے. جو نصیحت کی طرف جوڑ دے گا وہ جو ہے اس ہلاکت سے جو ہے وہ بچ سکتا ہے. اللہ کے رسول نے دوسرے انداز میں فرمایا ان للقلوب صدان کصد النحاس وجلاء الاستغفار. اب دوسرا علاج اس میں تیسرا بتا اللہ کے. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول نے فرمایا جس طرح سے دلوں کو جنگ لگ جاتا ہے جیسے تانبے کو پانی لگنے سے جنگ لگا. یہاں تانبے کا ذکر کیا اللہ کے رسول. تو لوگوں نے کہا کہ اس کا بھی کیا علاج ہے اللہ کے رسول نے؟ تو اللہ کے رسول نے کیا میں کہ کثرت سے توبہ کرو. کالا کثرت و ذکر الموتی، وہ دو علاج پہلے بتایا، پھر بعد میں فرمایا کہ تم توبہ کرو اللہ تبارک. اس لیے کہ ایک حدیث میں فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے. اب وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو پھر اس کا دل سیاہ ہوتا چلا، یہاں تک کہ دل پورا سیاہ ہو جاتا. لیکن اس سے سیاہ ہونے سے پہلے اگر وہ تائب ہو جاتا ہے، توبہ کرتا ہے تو وہ دھبا دھل جاتا ہے، انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے. لیکن اگر توبہ نہیں کرتا تو اس کا دل کالا، پھر اس کے اوپر مہر لگ جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نا سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، اللہ تعالیٰ اس کے دلوں کے اوپر کیا کرتا ہے؟ مہر لگا دیتا ہے. اب کوئی سچ بات نہ اندر جا سکتی ہے نہ کوئی سچ بات اس کی زبان سے نکل سکتی ہے. تو یہ چیز ہے کہ انسان کا دل ہو جاتا ہے. تو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ میں تم کو آگاہ کرتا ہوں، میں تم کو وارن کرتا ہوں کہ الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ. کہ آگاہ ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، سترک ہو جاؤ کہ تمہارے جسم میں ایک گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو تم پورا انسان اچھا، اگر وہ نہیں ٹھیک ہے تو وہ انسان بگڑ جائے. الا وان فی الجسد اذا صلحت صلح الجسد واذا فسدت فسد الجسد کلہ. اگر وہ بگڑ جائے تو پورا انسان بگڑ کے رہ جاتا. آگاہ ہو جاؤ، وہ اعلیٰ ہی القلب، اور وہ کیا ہے؟ انسان کا دل ہے. فرمایا کہ تقویٰ جو ہے، تقویٰ کسی اچھے قلب میں ہی داخل ہو سکتا ہے. التقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ کہاں ہے؟ یہ اس کے تقوی کی جگہ. اب یہ قلب اگر آپ کا میرا صاف ہے تو کوئی اچھی چیز اس میں داخل ہوگی، ورنہ نہیں ہو سکتی. اعلیٰ درجے کا ایمان، اعلیٰ درجے کے اخلاق اس میں داخل نہیں ہو سکتے. اعلیٰ درجے کا تقویٰ اس میں نہیں پیدا ہو سکتا. جیسے ایک عمارت ہے، ہم اگر خریدتے ہیں یا کرائے پہ لیتے تو ہم کیا کرتے؟ سب سے پہلے ہم جاتے پہلے اس کو صاف کرتے، رنگ و روغن کرتے، تبھی تو داخل ہوتے نا. ایسا تو نہیں ہوگا وہ جیسا اٹھائے سامان ڈالے اس میں داخل ہو گئے چلو رہو. ایسا کرتے کہ ہم ایسا نہیں کرتے، اپنی پسند کا درست کرتے، صاف صفائی کرتے. اسی طرح سے ہمارا قلب اگر صاف ہوگا تو اچھی چیز اندر جائے گی، نہ ایمان داخل ہو سکتا ہے اور نہ ہی تقویٰ پروان چڑھ سکتا ہے، اور نہ ہی جو ہے خدا کا ڈر، نہ ایمان، نہ اچھے اخلاق جو ہے وہ پروان چڑھ سکتے. آپ اندازہ کیجیے آج کی دنیا کے اندر انسان کی شخصیت کو بہتر بنانے کے لیے ہزاروں ڈالر خرچہ کیا جاتے. انسان کا وی شیپ ہونا چاہیے، انسان جم کرے، اور اس کے لیے معلوم ہے آپ کو، آپ دوسرے ممالک میں تو باہر کے ممالک میں ہزاروں ڈالر اس بات پہ خرچہ کیے جاتے ہیں کہ وہ ہے نا جسم میں آپریشن کر کے اس میں ایک مصنوعی آلات لگائے جاتے ہیں آرٹیفیشل، تاکہ اس کے ذریعے سے انسان کی باڈی خوبصورت لگے، خوبرو لگے، ایک انسان اچھا لگے. اس کے اوپر آپ بتائیے وہ بناوٹی یا بولنا چاہیے آرٹیفیشل آلات جو ہے لگا کر کے ہزاروں ڈالر کرتے، لیکن اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ اندر سے انسان کو درست کیا جائے. اس لیے کہ دوستو انسان جب اندر سے اچھا ہوتا ہے، اسی لیے فرمایا اس کو کیا فرمایا؟ نصیحت کو، قرآن کی تلاوت کرے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس دل میں اس قرآن کا کوئی حصہ نہ ہو وہ ویران گھر کی مانند ہے. اس کا دل کیا ہے؟ ویران گھر ہے، اس میں کوئی نور نہیں. جب نور ہی نہیں ہے تو ویران گھر ہے. پھر کسی گھر میں روشنی نہیں ہے تو پھر اندھیرا ہی ہے، ظاہر سی بات ہے. تو یہ چیز جو ہے فرمایا کہ تباہی ہے. تو دوستو یہ جو میں نے کہا کہ ویلیو جو ہے وہ اندرون کی ہے، اور انسان اگر اس کی فکر کرے گا، اس کے اوپر توجہ دے گا، تو آپ یقین کیجئے کہ آج ہم کہتے ہیں کہ آخرت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ کامیاب ہونے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے. لوگ مختلف قسم کے وسیلے بتاتے ہیں نا، وہ یہ وسیلہ ہوگا. میں کہتا ہوں تو دوستو وسیلہ کہیں باہر نہیں ہے، وسیلہ خود انسان کے اندر موجود ہے، اور وہ انسان کا قلب ہے، انسان کا دل ہے. یوم لا ینفع مال ولا بنون،
الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ اس روز نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئیں گی، مالون ولا بنون نہ اولاد کام آئیں گی، الا یہ کہ کوئی قلب سلیم لے کے اپنے رب کے حضور حاضر ہوا ہوگا۔ کون سا وسیلہ ہے وہاں مجھے بتائیے؟ وہ انسان کل اللہ رب العزت کے حضور کوئی چیز کامیاب کر سکتی ہے، وسیلہ بن سکتا ہے، تو وہ خود انسان کا کیا ہے؟ دل ہے، انسان کا قلب ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی بھی جو ہے وہ وما کانا مشرکین، تو ایک ظاہری طور پہ سرٹیفکیٹ اللہ نے دیا ان کے عمل کے اوپر، لیکن ان کے قلب کا بھی ذکر کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نظر انداز نہیں کیا کہ میرا ابراہیم تھا، میرے ابراہیم کا قلب سلیم تھا، اس کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ وَإِنَّ لَشِيعَتِهِ ابراہیم، ابراہیم جو ہے وہ نوح کے سلسلے میں سے تھا، اس جاء ربہ بقلب سلیم، جب کہ وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کے آیا، جس قلب سلیم جس میں کوئی دراڑ نہیں، جس میں کوئی شگاف نہیں، جس میں کوئی خرابی نہیں ہوتی ہے، اور نہ کوئی شگاف اس کے اندر ہوتا ہے، ایسا دل لے کر کے ابراہیم علیہ السلام، نہ کوئی شرک، نہ کوئی بدعت تھا اس کے اندر، اور نہ ہی کوئی خرافات تھی، ایسا دل لے کے میرا بندہ جو ہے میرے حضور حاضر ہوا، سارا شہر کچھ نہیں بگاڑ سکا ان کا۔ کفرستان ایک طرف اللہ کا ایک تنہا مسلم علم، اسلام کا علم بردار، اور دوسری طرف پوری دنیا کفر کے علم بردار ہے، کیا بگاڑ لی؟ قلب سلیم کا انہوں نے کچھ نہیں چلا سکا، قلب سلیم لے کے آیا تھا اللہ تبارک تعالیٰ نے، ایسا ان کو پہاڑ بنا دیا مضبوط، کوئی کچھ نہیں۔ تو دوستو ظاہری تو انسان بنا سکتا ہے، ظاہر کی کوئی قدر ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری نہ شکلوں کو دیکھتا ہے نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر، نہیں دیکھتا، الى صورکم واموالکم، نہ تمہاری شکل و صورت کو دیکھتا ہے اور نہ تمہاری تجوریوں میں کتنا مال ہے دیکھتا ہے اللہ تبارک، ولکن ينظر، ہاں اگر کوئی چیز دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ الى قلوبکم واعمالکم۔ اس لیے کہ انسان پہلے نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے دل کے اندر، پھر جو ہے کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے۔ تو تمہارے نیت کو دیکھتا ہے اور تمہارے عمل کو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ دیکھتا ہے۔ ظاہری شکل، ہاں ایک وضاقتہ ہونا چاہیے، ایک اچھی بات ہے، انسان ایک مسلمان لگے، ایک اچھا ڈریس ہو اور ایک متقیانہ ڈریس ہو جس کو انسان دیکھے تو ہاں، لیکن صرف ظاہری طور پہ جو ہے انسان ایک اللہ کا محبوب بن جائے ایسا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ تو ظاہری چیز کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اندرون کی ویلیو ہے۔ اب جو لوگ اس کی قدر کریں گے، جو اس کی فکر کریں گے دوستو آخرت میں، تو اللہ کی طرف سے کیا انعام ہے وہ بھی قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے وہ فرمایا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے من خشی الرحمن بالغیب، جس نے رحمان کو بغیر دیکھے ڈرا، اس جاء بقلب منیب، جو ڈرتا ہوا دل لے کے آیا اللہ کے حضور، اور جو ہے خشیت سے بھرا ہوا، جو ڈرتا تھا ہمیشہ، اللہ کی خشیت جس کے اندر رہتی، جو ایسا دل اللہ کے حضور لے، قلب سلیم کا بھی تو ذکر میں نے سنا ہے نا، اب جو ہے قلب منیب کا ذکر ہے، جو ڈرتا ہوا دل جو اپنے رب کے حضور لایا، تو کیا انعام اس کو ملے گا؟ ادخلوها بسلام، اللہ تبارک تعالیٰ کا داخل ہو جائے جنت کے اندر، کوئی وسیلہ نہیں ہے وہاں پہ، ادخلوها بسلام، وہ بھی کیسا؟ سلامتی کے ساتھ، کوئی روکنے والا نہیں تجھے۔ ہاں لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے، ہم مختلف آیتیں بھی اس میں پڑھتے تو کیا رہتا ہے؟ مغفرت کا پروانہ اس کو ملتا ہے نا، سورہ سب بھی ہم پڑھیں گے تو اس کے مغفرت وہ جنات عدن ہے نا، پہلے مغفرت پھر جنت، فرشتے بھی پوچھیں گے اس کو مغفرت کا پروانہ ملا، بولے ہاں چلو جنت میں لے کے چلے گئے، لیکن ایسے شخص کو آرڈر دے دیا اللہ نے ڈائریکٹ، اس کو نہیں روک سکتا۔ ایک وہ اور ایک وہ نوجوان جس نے دنیا کے اندر کسی جو ہے وہ اپنی زندگی کو، جوانی کو کسی لڑکیوں، کسی دو شیزہ کے بیچ میں تباہ نہیں کیا، متقیانہ زندگی جی، اللہ تعالیٰ ایسے کو بھی جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ کیا کرے گا؟ آرڈر دے گا، اس کو جنت میں پہلے داخل رہا، بعد میں جو ہے وہ کرے گا، تو اس کو پوچھا جائے گا، فرشتے پوچھیں گے، فرشتوں سے پوچھا ارے بھائی مت پوچھو یہ تو وی آئی پی لوگ ہیں، بولے اللہ تعالیٰ نے پہلے وی آئی پی ہوتا نا، پہلے اندر لے کے جاؤ، پہلے ان سے کوئی شناختی کارڈ نہیں پوچھنا، یہ وی آئی پی لوگ ہیں اللہ کی طرف سے، پہلے جنت میں داخل کرو، بولے بعد میں پوچھنا، پھر بعد میں جنت میں داخل ہونا کون پوچھتا ہے؟ بولے یہ تو اللہ کا حکم ہے ایسا۔ تو نوجوانوں کے بھی تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، وہ دوسرا موضوع ہے اس کے اندر۔ تو یہاں پہ جو ہے ادخلوها بسلام، ذالک یوم الخلود، اس روز جو فیصلہ ہو جائے گا جنت میں داخل، پھر دوبارہ جنت سے باہر وہ نہیں آ سکے، ایسا نہیں ہے کہ پہلے تھوڑی دیر کے لیے جنت میں داخل کر دیا پھر واپس لے کے آیا، ایسا نہیں ہے، تو جنت میں داخل۔ اس کے بعد جو اگلی آیتیں آگے کی آتی ہے آپ اس میں دیکھیے
کہ جو لوگوں کا اس شعور کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے قلب کو قلب سلیم بنا دے اور میں اس طرح سے زندگی، تو آگے ان کے قلب کا، ان کے جسم کا کیا حال ہوتا ہے، کیسے ڈرنے والے ہوتے ہو، ان کے جسم میں اس کی کیفیت نظر آتی ہے۔ آج ہم قرآن سنتے ہیں، رمضان میں پورا قرآن سن لیے، خود بھی پڑھ لیے، سب ہو گیا، کیا وہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہوئی؟ اور سب سے اچھا رمضان میں کن لوگوں کو مانا گیا؟ جو خود کا احتساب کرتے ہیں، جس نے اپنا احتساب کیا۔ اس حدیث میں ہے نا کہ جنہیں پورے ایمان اور احتساب کے ساتھ ما تقدم من ذنبی، جس نے، ہے نا، من صام رمضان غفر لہ ما تقدم من ذنبی، جس نے جو ہے پورے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھا، اس کے پچھلے گناہ معاف۔ جو ایمان اور احتساب کے ساتھ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہوا، پچھلے گناہ معاف۔ اسی طرح سے جس نے قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ تراویح میں بھی، اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف 3 مرتبہ۔ تو یہ جو احتساب، خود احتسابی کا اس لیے ضروری ہے، جس نے خود کا احتساب لیا وہ تو کل کامیاب ہو جائے گا آخرت میں، اور جس نے اپنا احتساب نہیں لیا تو ڈر اس بات کا کہ اللہ احتساب لے لے تو پھر ختم ہو جائے گا۔ انسان جو ہے وہ نہیں بچ سکتا، اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لے اس سے احتساب لینے کا تو کوئی جو ہے وہ بچ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، آگے کی آیت کی کافی وقت ہو جائے گا، پھر موقع ملے گا انشاءاللہ اس کی تشریح ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی برکت اور اس سے روشنی سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، جو انسانوں کو بہت ہی قیمتی بناتی ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔